अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और आपसे फ़रमाया कि आज रात आप अपने बिस्तर पर ना सोइएगा, तब नबी करीम ने हज़रत अली से फ़रमाया, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी यमनी चादर ओढ़ लो। फिर आपने हज़रत अली को तसल्ली देते हुए फ़रमाया, तुम्हारे साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। मुशरिकों के जिस गुरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर रखा था, उनमें हकीम बिन अबुल आस, उक़बा बिन अबी मुईद, नसर बिन हारिस, उसैद बिन खल्फ, ज़मा इब्न असवद और अबू जहल भी शामिल था। अबू जहल उस वक्त दबी आवाज़ में अपने साथियों से कह रहा था, मोहम्मद कहता है अगर तुम इसके दीन को कबूल कर लोगे तो तुम्हें अरब और अजम की बादशाहत मिल जाएगी और मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता की जाएगी और वहाँ तुम्हारे लिए ऐसी जन्नतें होंगी, ऐसे बागात होंगे जैसे उर्दन के बागात हैं। लेकिन अगर तुम मेरी पैरवी नहीं करोगे तो तुम सब तबाह हो जाओगे। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाओगे तो तुम्हारे लिए वहाँ जहन्नुम की आग तैयार होगी, उसमें तुम्हें जलाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ये अल्फाज सुन लिए। आप ये कहते हुए घर से निकले, हाँ मैं यकीनन ये बात कहता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में कुछ मिट्टी उठाई और ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप पैगंबरों के गुरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान ज़बरदस्त अल्लाह मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए, सो इसी से ये बेखबर हैं। उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक अड़ गए हैं, जिससे उनके सर ऊपर को उठ गए हैं, और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी है और एक आड़ उनके पीछे कर दी है, जिससे हमने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है, सो वो देख नहीं सकते। ये सूरह यासीन की आयत 1 ता 9 का तर्जुमा है। इन आयत की बरकत से अल्लाह ताला ने कुफ़ार को वक्ती तौर पर अंधा कर दिया। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने से जाते हुए ना देख सके। हुजूर ने जो मिट्टी फेंकी थी वो उन सब के सरों पर गिरी, कोई एक भी ऐसा ना बचा जिस पर मिट्टी ना गिरी हो। जब कुरैश को पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरों पर खाक डालकर जा चुके हैं, तो वो सब घर के अंदर दाखिल हुए। आपके बिस्तर पर हज़रत अली चादर ओढ़े सो रहे थे। ये देखकर वो बोले, खुदा की कसम ये तो अपनी चादर ओढ़े सो रहे हैं। लेकिन जब चादर उल्टी गई तो बिस्तर पर हज़रत अली नज़र आए। मुशरिकीन हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने हज़रत अली से पूछा, तुम्हारे साहिब कहाँ हैं? मगर उन्होंने कुछ ना बताया, तो वो हज़रत अली को मारते हुए बाहर ले आए और मस्जिद हराम तक ले गए। कुछ देर तक उन्होंने उन्हें वहीं पर रोके रखा और फिर छोड़ दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के सफ़र पर रवाना होना था। उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे साथ दूसरा हिजरत करने वाला कौन होगा? जवाब में हज़रत जिब्रील ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक होंगे। हुजूर उस वक्त तक चादर ओढ़े हुए थे। इसी हालत में हज़रत अबू बकर के घर पहुँचे। दरवाज़े पर दस्तक दी तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरवाज़ा खोला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने वालिद हज़रत अबू बकर को बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और चादर उड़े हुए हैं। ये सुनते ही अबू बकर बोल उठे कि अल्लाह की कसम, इस वक्त आप यकीनन किसी ख़ास काम से तशरीफ़ लाए हैं। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चारपाई पर बिठाया। आपने इरशाद फरमाया, दूसरे लोगों को यहाँ से उठा दो। हज़रत अबू बकर ने हैरान होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो सब मेरे घर वाले हैं। इस पर आपने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। अबू बकर फ़ौरन बोल उठे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं भी आपके साथ जाऊँगा? जवाब में आपने इरशाद फरमाया,
ہاں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی ماری خوشی کہ حضرت ابو بکر رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور نے ایک اونٹنی ان سے لے لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا۔ چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسما نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر حضور سے آگے چلنے لگتے تو کبھی آپ کے پیچھے چلنے لگتے۔ تب حضور نے آپ سے دریافت کیا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے۔ دونوں غار کے دھانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے میں غار میں داخل ہوں گا، اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا، یہ نہ ہو کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنگ مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی اور نہ ہی آواز نکالی کہ کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کس طرح روک سکتے تھے؟ وہ حضور پر گرے۔ ان کے گرنے سے حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی، حضرت کو حضرت ابو بکر کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت کیا، ابو بکر چادر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس سے غار کے سوراخ بند کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابوبکر نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ نے حضرت ابوبکر کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم دیا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کے حضرت ابوبکر صدیق حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابوبکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابوبکر کو گرفتار کرے یا انہیں جان سے مار دے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے انہیں اس سے خرید لیا۔ یہ حضرت ابوبکر کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو آ کر انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھیں۔ ان تینوں کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی اور کو نہیں تھا۔ 3 دن اور 3 رات گزرنے پر حضرت نے حضرت اسما سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسما سیدھی حضرت علی کے پاس آئیں، انہیں آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت علی نے فوراً اجرت پر ایک رہبر کا انتظام کر لیا۔ اس کا نام اریکت بن عبداللہ لیثی تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی کریم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ اور حضرت ابوبکر اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔
جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکے میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ انتقال کر گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو بکر جو 2 میں سے دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے گرد چکر لگائے۔ یہ حضرت کے عاشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں۔ یہ شعر سن کر حضرت مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ تم نے کہا۔ وہ غار والے کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابو بکر کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز ہے۔ غار سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اونٹوں پر سوار ہوئے اور رہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ رہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابو بکر سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے راہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی راہبر ہیں جو ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی ذو معنی جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابو بکر یہی جواب دیتے رہے۔ رہ گئے ابو بکر صدیق، وہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے، ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹنیوں کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ،
میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف سے نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی ذرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخر کار میں حضرت سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا۔ لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری اور میں بھی نیچے گرا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر نکال لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئی، حالانکہ وہ زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکلیں۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی کریم نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا فرماتے ہی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جوں ہی باہر آئے، سراقہ رضی اللہ عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھنس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے باہر نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی۔ ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ سمجھ گئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ نے سراقہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسرا بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔
حضرت عمر کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی تو اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سیرت نبی کے حوالے سے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔